नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज ISPR की जानिब से जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस रिलीज जारी की गई, उसने वाज़ेह अंदाज से बहुत सारे मामलात के ऊपर रोशनी डाली है, लेकिन इंतखाबी अमल के हवाले से जो बातें की हैं, बता दिया गया है कि इंतखाबी अमल के बाद पाकिस्तान के अंदर अगर एहतजाज होना है तो आइनी एहतजाज होना है, और अगर इनके नताइज को बुनियाद बनाकर फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की गई तो ज़ाहिर है उसके ऊपर तशवीश भी होगी और उसके ऊपर एक्शन भी होगा। ये भी बता दिया गया कि इंतखाबात के बाद फ़ौज की नज़र में एक तरक्की की राह खुलने का इम्कान वाज़ेह है और हुकूमत वक्त को फ़ौज की मुकम्मल तौर पर हुमायत हासिल है। ये उस बयानिए से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो हमें PTI के मुख्तलिफ लीडरान ने आज सुनाया है। हम अली अमीन गंडापुर और असद कैसर साहब की दो आपको साउंड सुनवाना चाहते हैं ताकि उसके बाद मेहमानों का तारफ़ करवाएं और फिर बहस करें कि फ़ौज की तरफ से ये कहा जा रहा है, हुकूमत वक्त का भी यही ख्याल है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को किसी और तरफ ले जाना चाहती है। तो आइए सुनते हैं। ये इस इतवार वाले दिन इंशाल्लाह हम पेशावर में एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट करेंगे दो हवालों से। एक तो जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, दूसरा जो हमें रिजर्व सीट नहीं दी जा रही, उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा एक एहतजाज होगा, पुरअमन बड़ा एहतजाज होगा, वाई लेवल का एहतजाज पेशावर में इंशाल्लाह होगा। मैं खुद लीड करूंगा उसको इंशाल्लाह। इस्लामाबाद के बारे में जो आप कह रहे हैं कि जी कोई चढ़ाई या इस तरह की चीज, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं। बात यह है कि मेरे सूबे के कुछ हकूक है, अगर नहीं दिए जाएंगे तो फिर जाहिर बात है मैंडेट के मुताबिक, अवाम की सोच के मुताबिक मुझे फिर जाहिर बात है हर तक जाना पड़ेगा। इसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, अगर इस तरह इलेक्शन होती है तो मुल्क कैसे बचेगा? मुझे तो डर है खुदा न ख्वास्ता इस मुल्क पे बगावत ना आ जाए। बैरिस्टर अकील मलिक साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से पहली मरतबा इलेक्ट हुए हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मखदूम जैन हुसैन कुरैशी साहब रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ की तरफ से आपका भी बहुत शुक्रिया, और सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकन कौमी असम्बली शैला रजा साहब, आपका भी शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू जैन साहब, ये आपको दोनों बयानिए में कोई टकराव नजर आ रहा है? ISPR का बयान और आपकी जमात की तरफ से ये मानना कि ये प्राइम मिनिस्टर भी फारिग है, ये निज़ाम भी फारिग है और एहतजाज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम पे बुलाया। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो ISPR की तरफ से बयान आया है उसकी क्या ज़रूरत पड़ी मेरी समझ से बालातर है। हमारा जो भी एहतजाज है वो आइन और कानून के दायरे के अंदर है, आइन और कानून से मावरा कोई भी चीज़ हम नहीं कर रहे। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि हमारा मैंडेट चुराया गया है। मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं, आज ECP ने फॉर्म 45 अपलोड किए अपनी वेबसाइट पे। मुझे अभी ऑब्वियसली हमारा ना X चल रहा है, ना फेसबुक चल रहा है, ना इंस्टाग्राम चल रहा है, वो ग्लोबल आई थिंक उसमें कोई इशू हुआ है, बट मुझे उन्होंने बताया कि अब वो उतार दिए गए हैं। जो उन्होंने फॉर्म 45 आज अपलोड किए, उनके किए हुए अपलोड फॉर्म्स, मेरे पास उनकी कॉपी कुछ दोस्तों ने भेजी है। सलमान अकरम राजा साहब का हल्का लाहौर में आज, क्योंकि हमारा साइफर का केस था तो हम दोनों इकट्ठे बैठे थे, तो जो उनके अपलोडेड फॉर्म्स थे और जो सलमान अकरम राजा साहब के पास अपने फिजिकल फॉर्म्स मौजूद थे, उनमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा था कि एक पोलिंग स्टेशन पे 183 वोट्स हैं उनके मद्दे मुकाबिल के, वो 183 को पेन से 483 किया हुआ है, या 83 वोट्स हैं एक जगह पे, उनको पेन से 683 किया हुआ है। मतलब इकट्ठा 400-600 वोटों का टीका उन्होंने लगाया। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, लेकिन इसका फोरम जो है फिर जाहिर है वो तो ट्रिब्यूनल्स के पास जाएंगे ना। हम गए हुए हैं ना जी, हम ECP के पास गए हुए हैं। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि हमारा एहतजाज आइन और कानून के इस्लामाबाद की चढ़ाई हम मानते नहीं है वजीर आजम को और छीन के लेंगे, ये अल्फाज हैं आपकी जमात की तरफ से। ये किसी एक लीडर की बात हो सकती है। हमारा असूली मौक़िफ़ ये है कि हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे, पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे, जो एप्लीकेट फोरम्स हैं उनमें जाएंगे। ECP पे हम गए हुए हैं, अगर ECP से हमें रिलीफ नहीं मिलती तो ऑब्वियसली हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फोरम मौजूद हैं। अकील साहब, ISPR को ये बयान देना चाहिए था, इनका ख्याल है कि ज़रूरत समझ नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया फाद साहब। बिल्कुल मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि जिस तरह ये तो आधे बयान के ऊपर बात हुई, पूरा बयान अगर देखा जाता और पूरी जो कोर कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सॉरी आज जो प्रेस रिलीज थी, उस पर वाज़े तौर पे लिखा है कि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ ऐसे अनासर हैं जिसको डिस्टॉर्ट करके इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, और दे आर एक्चुअली ब्रिंगिंग पाक आर्मीज नेम इनटू डिसरिप्यूट, जो कि मैं समझता हूं कि ज़्यादातर तादाद ऐसे सोशल मीडिया के लोगों से हैं जो आपने बिल्कुल हल्का सा हाथ किया जैन साहब की तरफ, यानी नहीं, वो देखिए एक फैक्ट है जिस पे वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक ही जमात है
جو بار بار فوج کو جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی یہ ان کی ایسی کوئی انوالومنٹ تھی. یا ایون ایوان میں بھی میرے کولیگ ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے دونوں, شعلہ رضا صاحبہ بھی تھیں, وہاں پہ بھی یہ ان کا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. انہوں نے کہا جی ریگنگ ہوئی. 2018 کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. وہاں پہ جب 2018 کی آپ نے بھی تو گھڑیاں لہرائی نا, مجھے بتا رہے تھے آپ نے بھی تو گھڑیاں اتاری ہیں. ہم نے تو دیکھیں نا وہ ایک علامتی طور پہ کچھ یاد دہانی اور جاگنگ فرینڈز میموری ایکچولی آن دیٹ ایک احتجاج کا طریقہ تھا. آپ کا خیال ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چل رہی ہے سو آرمی ہیڈ ٹو کم آؤٹ اینڈ سے دس؟ آئی تھنک بہت ایک ایپٹ اور ایک بڑی اچھی بات تھی کہ یہ کی گئی اور واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے عناصر جو کہ ملک اور قوم میں عدم استحکام, سیاسی غیر مستحکم جو ملک کو کرنے کے جو ایک ڈرائیو چلائی گئی ہے, اور اس کے علاوہ مسکرانے کی باری ذہن صاحب جی میں وہ اس سے سوچا انہوں نے بات کی جاگنگ آف میموری کی, تو یہ وہی مجھے سیم پیج کی جھلک نظر آنے شروع ہو گئی ہے یہاں پہ. ہاں آئی جسٹ ہوپ دیئر ایکسپیرینس از ناٹ پیج تو وہی ہے, صرف یہ وہاں پارٹنر تبدیل ہو گیا. ذرا شہناز صاحب میں آپ کے پاس آؤں تو یہ بہت ایک خطرناک قسم کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کے اندر ایک فیڈریٹنگ اکائی کا جو چیف منسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں احتجاج کروں گا نمبر 1, اور احتجاج کے بعد حقوق کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو یور ٹیک؟ اچھا دیکھیں جی, انہوں نے جو بات کی ہے چیف منسٹر صاحب نے, ان کا موڈ ہمیں اس وقت بھی نظر آیا جب ووٹ ٹیکنگ پرائم منسٹر کی ہوئی اور وہ نہیں آئے. اب وہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے تو پھر آپ کو اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کا باقاعدہ اپنا کینڈیڈیٹ تھا اسمبلی میں, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, اس کے بعد آپ ہار گئے. ہارنے کے بعد آپ نے ڈیورنگ اسپیچ جوتے دکھائے باقاعدہ, جو ایک اسمبلی میں نہیں دکھانے چاہیے. ٹھیک ہے, کہیں بھی آپ جلسے میں کھڑے کچھ کھڑے کوئی بات نہیں, اپنے کلچر کا اپنی تربیت کا مظاہرہ کریں, لیکن اسمبلی کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. اب ابھی تو حقوق کی بات آئی نہیں ہے, ابھی تو حقوق کی بات آئی نہیں ہے, ابھی تو کابینہ بھی نہیں بنی. آپ یہ کہیں کہ بھائی میں یوں کروں گا, تو وہ پہلے بھی جس طرح کی گفتگو کرتے رہے ہیں وہ ناقابل مطلب سماعت ہوتی ہے, جس طرح کی وہ باتیں کرتے رہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو سماعت ان کی کرنی پڑے گی نہیں, سماعت ہو رہی ہے, سماعت ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں, مینڈیٹ ہو یا نہیں ہو, گفتگو جو ہے وہ آپ کی سیاسی اور گھر کی تربیت کا پتہ دیتی ہے. تو وہ مظاہرہ ہو رہا ہے, وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے. اب رہی بات کور کمانڈر کانفرنس کی, روٹین کی کانفرنس ہے, کیونکہ ان کو کھینچا جا رہا ہے تو انہوں نے اپنا موقف رکھ دیا. صحیح رکھا غلط رکھا یہ ایک الگ بات ہے. ہر زمانے میں بہت سارے موقف آتے رہے ہیں مختلف اوقات میں, اس وقت بڑے سراہے جاتے تھے, بہت کچھ ہوتا تھا. تو جاگنگ آف میموری بات وہی آ گئی, ٹھیک ہے نا, بڑے سراہے جاتے تھے اس وقت, بہت کہا جاتا تھا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ ہے وہ تمام ادارے انڈر دا ڈیفنس منسٹری ہی آتے, اور یہ کہنے کی ضرورت ہے. لیکن فرینکلی یہ جانتے ہوئے کہ فوج کو سیاست سے دور رہنا چاہیے, یہ مانتے ہوئے کہ ان کی طرف سے ایک ڈکلیئرڈ پالیسی آئی ہے کہ ہم مکمل طور پر نیوٹرل ہیں, سیاسی احتجاج کے اوپر اگر آپ رائے دیں گے تو پھر اس کا ذرا رد عمل بھی آئے گا, تو کنٹروورسی ول اگین اسپائرل. نہیں, ہم کسی کی بات کو یہ نہیں کہہ سکتے, جب بات منہ سے ہو جائے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے کیوں کی. ٹھیک, کیونکہ لکھ کے اور مختلف سوشل میڈیا فورمز پہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ کرنا ہے, اپنے اداروں کے خلاف جانا ہے, ایک فیشن ہو گیا ہے. کیونکہ لیڈرز ہی سے سیکھا جاتا ہے, اور لیڈر یہ سکھا کے گیا ہے کہ میں نام رکھوں گا, یہ کہوں گا, وہ کہوں گا. جیل سے مسلسل سکھا بھی رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی. جن کے سامنے انہوں نے جھکنا تھا وہ جھک گئے, چاہے چکزئی صاحب ہوں چاہے کوئی بھی ہو. اب یہاں پہ کیونکہ چکزئی صاحب جھکے نا, یہ تھوڑی جھکے, یہ تو اپنی جگہ پہ کھڑے. بھائی آپ پریزیڈنٹ کا ان کو الیکشن لڑانے کا جن کے آپ نقل اتارتے تھے چادر اوڑھ کے, یہاں موقع نہیں ملا, تو یہاں لوگوں کو کہہ رکھا ہے, یہاں لوگوں کو کہہ رکھا ہے سوشل میڈیا پہ. یہ جو پوائنٹ ہے کہ آپ بنیادی طور پر جتنا بھی نیریٹو ہے آپ کی جماعت کی طرف سے, اور صرف آپ کی جماعت کا نہیں ہے, ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی یہی بیان آ رہا ہے, سردار مینگل صاحب کی طرف سے بھی اسی قسم کے بیان آتا ہے, لیکن آپ کی جماعت بنیادی طور پر کہتے آپ سیاستدانوں کو, اپنے اپوننٹس کو, لیکن سناتے پنڈی کو ہیں.
تو اس کے اوپر رد عمل تو آنا تھا نا. سب کو پتا کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, جب آپ کہتے ہیں کہ سیٹیں چرائی ہیں. ہم تو ہر الیکشن میں ٹارگٹ بنے نا, پری پول ریگنگ اس سے بڑی کیا ہوگی کہ ہماری لیڈر کی جان لے لی. لیکن ان کا موقع میں لے لوں تو یہ اب بنیادی طور پر کہتے ہیں پنڈی کو, تو پنڈی سے پہلے جو شیلا رضا صاحبہ بات کر رہی ہیں نا, وہ اب تھیم بن گئی ہے جاگنگ آف میموری. میری عادت نہیں ہے کہ میں یہ پولیٹیکل پوائنٹس کو نہیں کروں, لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس سے پیچھے چلے جائیں, ہمیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اچھے صاحب کی نقل اتارتے تھے, تو یہ تو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کرتے تھے, پیٹ چاک کرنے کی بات کرتے تھے, لیکن ایک ہی بات ہے. پھر نظریہ ضرورت کے تحت پی ڈی ایم بھی بن گئی, اب ماشاءاللہ سے پی ڈی ایم 2.0 بھی بن گئی ہے. تو اس لیکن آپ کا ماننا یہ ہے کہ نہ بکتا ہے, نہ جھکتا ہے, نہ یو ٹرن لیتا ہے. آپ نے تو یہ امیج بنایا ہوا نا, تو ان کے معیار پر جائیں گے پھر تو سب کچھ مکمل ہے, اور یہ تمام چیزیں کر چکے ہیں. نہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ بڑا لیڈر یو ٹرن لے بھی لیتا ہے, لیکن ملک کے مفاد میں یو ٹرن لینا کوئی بڑی بات ہے. ہاں, کمنگ ٹو دا اوریجنل پوائنٹ, دوسرا مفاد نہیں کرتا. کمنگ ٹو دا اوریجنل پوائنٹ, یہ دیکھیں ہمیں اپنی غلطیوں سے سب کو سیکھنا ہوگا, ٹھیک ہے. That includes us, that includes also the non-democratic forces in this country. اب مثال کے طور پہ آپ یہ سوشل میڈیا لے لیں, بیننگ آف سوشل میڈیا کو لے لیں, ٹھیک ہے, ایکس کا بند کرنا یا یہ, دس از ناٹ دا سولوشن ٹو یور پرابلمس. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک چیز کو بین کر دیں گے تو وہ جو ایک آپ کے خلاف بقول آپ کے ایک نیریٹو بن رہا ہے وہ رک جائے گا. 21ویں صدی ہے, وی پی اینس کا استعمال ہے, آپ, میں, بیرسٹر صاحب, شیلا صاحبہ, ہم سب ایکس یوز کر رہے ہیں, باقی چیزیں یوز کر رہے ہیں. مطلب اگر چلے وہ تو خیر, میں تو البتہ لاسٹ پرسن سے کہ آپ اس کو بند کریں, ظاہر ہے ہم نہیں کہتے اس کو نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ بند نہیں ہونا چاہیے, تو وہ کیا کھلا رہنا چاہیے جو ہو رہا ہے, وہ بھی تو بند نہیں. تو پھر میں اس بات پہ آ رہا ہوں نا, تو ایڈریس دا روٹ کاز. آپ یہ بات کریں, وہ کہتے ہیں یو آر دا روٹ کاز, تو وہ آپ کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں. تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے, وہی والی بات ہوگی, ہم نے احتجاج کیا, آپ نے گاڑی لہرا دی, کہانی وہیں پہ آ گئی. تو دس از مائی پرسنل اوپینین. Everybody has to take responsibility for their own people. Everybody has to clean up their own houses. جب ہم اپنے گھر کو خود ٹھیک کر لیں گے, میں آج عقیل پہ تنقید کروں, ان کو پسند نہیں آئے گی, یہ میرے پہ کرے, مجھے پسند نہیں آئیں گے. لیکن میں اگر اپنوں پہ تنقید کروں, ہو سکتا ہے وہ ہضم ہو جائے, یہ اپنوں پہ کرے, ہو سکتا ہے ہضم ہو جائے. یہ پولیٹیشین ہے جو فوج ہے, وہ کسی اور طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے. میں اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں, میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ہر سٹیک ہولڈر کی بات کر رہا ہوں. عقیل صاحب, اگر میں اس کے اوپر واپس آؤں کہ فارم 45 کا ذکر کیا, ہمارے بہت سارے صحافی دوستوں نے بھی وہ فارم جب اپلوڈ ہوئے تھے تو ہم نے ان کو دیکھا, اس کے اندر بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی غلطیاں ہیں. یا جس طرح بچپن میں ہمارا کہیں رزلٹ اگر غلط آ جاتا تھا تو بزرگوں کو ہم اپنا رزلٹ کارڈ دینے سے پہلے جو ہے نا وہ وائٹنر کے ساتھ آگے پیچھے, اس میں تو پھر بھی وائٹنر لگا ہوتا تھا. جو فارمز چند ایک میں نے دیکھے ہیں, گجرات میں سے ہم نے فارم دیکھے ہیں, لاہور کا فارم کا آپ نے ذکر کیا, میں نے دیکھا ہے. اس کا ڈیلے ہونا فارم 45 کا, آپ کی جیت کا مزہ بھی کرکرا ہو گیا. درست کہا آپ نے, بالکل درست کہا. آئی تھنک ایک اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو دی ای سی پی, اور ای سی پی ایز این انسٹیٹیوشن, ان کو یہ ٹریننگز, جب کیونکہ الیکشنز کا تو بعض چل رہی تھی کافی ٹائم سے, اور الیکشن کی ٹریننگ جو اسینشیل سٹاف تھا اس کی ٹریننگ کے لیے آئی تھنک زیادہ وقت درکار تھا. اور باقاعدہ طور پہ جس طرح اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز, ان کے سگنیچرز, ان کے تھم امپریشنز, باقی پورے رزلٹ کو ٹیلی کرنا پڑا. یہ آئی تھنک کہ ایون فارم 45 جو تھے ان میں غلطیاں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں غلطیاں نہیں ہوں گی اسٹاف کی طرف سے. جو قانون میں لکھا ہے شاید اس کو ان ٹرو لیٹر ان اسپرٹ فالو, اور کہیں بھی اگر آپ نے ریگ کیے ہیں رزلٹ یا جیری مینڈر کیا تو وہ اس کے اوپر. لیکن مجھے اس پر بھی حیرانی ہوتی ہے کہ جو جیت والے ہیں, مثلا آپ جیسے جو لوگ ہیں, انہوں نے اپنے فارم 45 اپلوڈ کیوں نہیں کیے؟ کیا آپ کے پاس پورے نہیں ہیں؟ مطلب اگر میرے پر کوئی الزام لگے کہ یار آپ کا رزلٹ جو ہے فارغ ہے اور میرے پاس رزلٹ موجود ہے تو میں تو اپنے ٹویٹر اپلوڈ کر دیں گے. آپ نے سارے ویسے نہیں کیے, میں جو لیکن کیونکہ آپ کی تاریخ ہے, ان لوگوں کو شک ہے کہ مطلب آپ نے خود تو نہیں بنائے ہوئے. انہوں نے, ان کی پارٹی کے ممبرز نے ایکسل شیٹس بنائی, اس میں خود ایک تو ڈاکٹرڈ فارم 45. So we don't know. Concern ہے. So we don't know. It's a mystery. شیلا صاحب had a point. Before Shala Sahaba says anything, I beg to differ. میں آپ کو ملتان کے حلقے کا بتاتا ہوں. ظاہر ہے جو حلقہ مجھے پتا ہے زیادہ میں اس کی بات کروں گا. مہر بانو نے ملتان میں NA 151 میں الیکشن لڑا. 281 پولنگ اسٹیشن اس کے ہیں. ان میرے پاس 281 پولنگ اسٹیشنز کا پی ٹی آئی کا بھی فارم 45 موجود ہے, پی ایم ایل این کا بھی فارم 45 موجود ہے, ٹی ایل پی کا بھی فارم 45 موجود ہے. مزیدار بات کیا ہے, ان تینوں کے فارم 45 میں ایک ہی رزلٹ لکھا ہوا ہے. وہاں پہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ گیلانی صاحب جیتے ہیں, گیلانی صاحب کا وہاں پہ آبویسلی ہمارے سے فارم 45 غلط ہے. تو
وہ جماعت جس کو RO دفتر میں نہیں گھسنے دیتا, جس کی درخواست نہیں لیتے, جس کے نامینیشن پیپرز پھاڑ دیے جاتے ہیں, جس کے پرپوزر سیگنیٹرز کو اٹھا لیا جاتا ہے, اس کو اگر لیکن جس کے سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کرتے ہیں, جس کے پاس سب سے زیادہ نہیں, اب اگر آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جماعت فارم 45 فیک لے کے آ کے اپنا بنا دے گی, that's a bit far-fetched. میں نے دیکھیے بائی الیکشن ہوئے تھے ملتان کے, مہربانو صاحبہ لڑی تھیں ماشاءاللہ, زین صاحب بھی, قریشی صاحب بھی, سب نے کیمپین چلائی تھی, اپنا پولنگ اسٹیشن بھی ہار گئے تھے, ہر UC سے ہم جیتے تھے, تو اس دفعہ بھی ہار گئے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے, یہ بات آپ مان سکتے ہیں, چلو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ایک منٹ, نہیں میں ایک بات, آپ ضرور کریں, نہیں ہارے تھے, فیکٹ آف دی میٹر از ضمنی الیکشن میں گئی تھی, آپ کی حکومت, میں عرض کر رہا ہوں, آپ کی حکومت تھی, ہماری حکومت نہیں تھی, میری عرض سن, آپ لوگ کی حکومت تھی. اچھا میری عرض سن, نہیں اب میں اپنی بات, آپ ضرور کریں, میں آپ کو آپ کا رسپانس لینا چاہتا ہوں. آپ لوگ ہار گئے تھے, ہر پولنگ اسٹیشن ہارے تھے, آپ کی حکومت تھی, میں آپ کا رسپانس لینا چاہ رہا ہوں, اسی بات میں آپ کی ساری باتیں مان جاتا ہوں. اس حلقے میں میرے والد 1985 سے الیکشن لڑ رہے ہیں, ہم 11 الیکشن لڑ چکے ہیں اس حلقے میں, ہماری حکومتیں آئی بھی ہیں, ہمارے مخالف حکومتیں بھی آئی ہیں, 97 کا الیکشن بھی آیا تھا جس میں my point is we have never lost that one polling station in our lives, جو ہمارے گھر کا پولنگ ہے, پہلی دفعہ اس دفعہ الیکشن تو ہار گئے تھے نا. دیکھیں بائی الیکشن انہوں نے ہارا, کیونکہ بائی الیکشن آگے ہوا, اگر 11 سپٹمبر کو بائی الیکشن ہوتا ہم جیتے ہوئے تھے, ایک مہینہ آگے کیا کر رہے ہیں, اس میں تاریخ تبدیل ہوتی ہے, نتیجہ تبدیل ہوتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ آپ ہار رہے تو ٹھیک ہے, نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس پولنگ اسٹیشن کا آپ نے ذکر کیا انہوں نے کبھی نہیں ہارا, بہرحال وہ الیکشن انہوں نے ہارا. ٹھیک ہے, سو یور پوائنٹ, وہ الیکشن ہارا ہے اور بڑی دھوم دھام سے آ رہا ہے. میں وہیں تھی, میں کیمپین پہ تھی وہاں پہ, اور میں بہت اسپیشل کیمپین کی تھی انہوں نے آ کے وہاں پہ, اسپیشلی کراچی سے آ کے. میں پورے پاکستان میں جاتی ہوں, گلگت بلتستان میں بھی جاتی ہوں, کشمیر میں بھی جاتی ہوں, سب جگہ. یہ بڑا سور پوائنٹ ہے ہمارے لیے, لیکن نہیں مجھے بھیجا جاتا ہے کیونکہ میں ایک نون فیس ہوں, لوگ چاہتے ہیں کہ میں آؤں, تو کیمپین پہ آ رہی ہوں, ریک کرنے کی طاقت نہیں مجھ میں, کیمپین پہ آتی ہوں, ڈور ٹو ڈور. کہتے ہیں 25,000 روپے کا ایک ووٹ بکا تھا, ڈور ٹو ڈور جاتی ہوں. آپ تو وزیر داخلہ تھے, تو آپ کے والد صاحب, تو میں ہاں وزیر خارجہ تھے, تو آپ کو خود پتا ہے کتنے ہزار آپ نے دیے ہوں گے. تو میں یہ نا ہارنے کے بعد آپ اس طرح کی باتیں کریں, یہ زیب نہیں دیتا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ KP میں یہ جیتے, فیصل آباد انہوں نے کلین سویپ کیا, وہاں پہ نہیں ہوئی ریگنگ. میں مانتی ہوں ہمیں بھی بڑی شکایت ہے, میں نے برج اٹھائے, لاہور کے اندر برج اٹھائے, 2018 میں لیاری سے چیئرمین کا 5 دن کے بعد رزلٹ آیا تھا, چیئرمین بلاول کا. آج تک فارم 45 نہیں ملے, آج تک فارم 45 نہیں ملے. ایسے لطیفے ہوئے کہ نیچے کی 3 PS پر, پروونشل سیٹ پر 3 الگ پارٹیز جیتی, لیکن NAP PTI کا جیتا. دوسری والی پہ 55,000 ٹوٹل ووٹ لیے 2 PS پہ, اور NA پہ جو ہے 91,000 لیے. وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اپنے PS کے بندوں کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں وہی لوگ تھے جنہوں نے یہ الیکشن, ایگزیکٹلی یہ وہی لوگ تھے. جیسے اس دفعہ ہوا, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم بھی اس وقت فارم 45 کرو رہے تھے. فہمیدہ مرزا صاحبہ کی سیٹ پہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ ریکاؤنٹنگ ہوئی, عبدالحکیم بلوچ پہ, فیصل صالح حیات پہ. جب وہ جیتنے لگے وہ اس کو بند کیا اور رکھ دیا گیا. تو یہ ہمارے بھی مسائل کر لیں کہ تب بھی غلط ہوا تھا, اب بھی غلط ہو رہا ہے نا. آپ کو سب یہ ہنستے تھے, سب سے زیادہ سیٹس ان کے پاس ہیں. چیئرمین نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا ہے کہ میں کوٹ اینڈ کوٹ کہہ رہا ہوں کہ میری اسپیچ میں فارم 45 کا ذکر تھا, تو آپ لوگ ہنس رہے تھے. صرف آج آپ جہاں کھڑے میں وہاں کھڑا تھا. ٹھیک ہے, لیکن جو یہ ان کو دعوت دی ہے کہ یہ ہوگا اگر پولیٹیکل پارٹیز نہیں اکٹھی ہو کے نہیں بیٹھے. سوری میں بات کاٹ رہا ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ, بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ میں دوسری دفعہ الیکٹ ہو کے آیا اس ہاؤس میں, میری امید یہ ہے کہ جب میں تیسری دفعہ الیکٹ ہو کے آؤں تو یہ لڑائی نہ ہو. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, اپریشیٹ کرتے ہوئے ان کی بات کو, اگر 18 میں غلط تب ان کے ساتھ غلط ہوا تو غلط تھا, آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے غلط. لیکن آپ کے لیڈر نے جیل سے جو اپنی ہمشیراؤں کے ذریعے پیغام بھیجا ہے, اس نے کہا کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی. نہیں, انہوں نے یہ کہا ہے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہ کہا ہے ہم ریکنسیلیشن کے لیے تیار ہیں, لیکن ہماری شرائط ہے. شرائط یہ ہے کہ آپ کو 180 سیٹیں دینے, پھر نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. شرائط ہماری بڑی سمپل ہے. ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو رہا کیا جائے. ہماری دوسری شرط یہ ہے ہم احتجاج کریں اپنے اسٹولن 9 مئی والے پولیٹیکل پرزنرز, 9 مئی والوں کی بات کر رہا ہوں. وہ پولیٹیکل پرزنرز ہیں. اور کیا ہے, آپ نے ہزاروں بندے جو جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں, اب ہزاروں نہیں ہیں,
शुरू कहां से हुए थे आप? चलो अब तो भाई बाहर आ गए ना। अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं ठीक है जी की डिमांड होती है, लेकिन आईएसपीआर आज जुडिशियल कमीशन वाला मामला बराबर कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक देखें ऐसे नहीं हो सकता, जो आइन और कानून कहता है वो होगा। तो कानून के मुताबिक अब जब आप बलवा करेंगे तो उसका जवाब तो आएगा ना। मतलब दुनिया में कहां पे आपको 1000 बंदों को सजाएं तो ट्रंप के हंगामे के ऊपर भी मिली है लोगों को? जी नहीं, एक ही बंदे को सजा मिली है। नहीं। कैपिटल हिल के अटैक के अंदर एक ही बंदे को सजा मिली है और प्रॉपर प्रोसेस हुआ। अभी तो किसी को सजा नहीं हुई है, सजा नहीं। जियो फाइनेंसिंग की गई है और इसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज तो उसमें कंप्लेनेंट नहीं है ना। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, तो हम भी यही कह रहे हैं अदालत से होगा इसका फैसला। हम किसी और से फैसला नहीं मांग रहे हैं, हम अदालत से फैसला मांग रहे हैं, बट हम चाह रहे हैं कि आज 9 माह गुजर गए हैं। हम अदालत के सामने तो हम भी खड़े हैं, शेख जुल्फकार अली भुट्टो का रेफरेंस ये भी खड़े हैं। फिर आप और हम इकट्ठे हैं। तो हम कह रहे हैं कि हम जुडिशियल रिफॉर्म्स करेंगे, आए बैठे हम जुडिशियल रिफॉर्म्स करें, आए बैठे हम लेजिस्लेशन करें। आपने नहीं बैठना, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, रिकंसिलिएशन पे जाएं। अलीमा खानम का जो ट्वीट है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। इन माय मीटिंग with Imran Khan today, he made it absolutely clear that no reconciliation can take place with those who have stolen the votes of the public, mandate thieves. अब टेक अ ब्रेक हियर, उसके बाद फिर अपने आर्गुमेंट्स आप जरा शार्पन कर लें। वापस आते हैं कि हम बात तो रिकंसिलिएशन की करते हैं, लेकिन रिकंसिलिएशन के लिए माहौल बिल्कुल नहीं बना रहे। फौज की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस किस्म के इंतखाबात हो गए हैं, अगर एतराज़ात हैं तो आइनी तरीके से उनको हल करें, सड़क गर्म ना करें। जो फसाद फैला रहे हैं उनको वार्निंग भी दी गई है, लेकिन जो सियासी माहौल बन रहा है उसके अंदर गुस्सा बहुत है, उसके अंदर फ्रिक्शन बहुत है, उसके अंदर इल्ज़ामात बहुत हैं। टेबल जो बातचीत का सजाने वाला अमल है वो हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बैरिस्टर साहब, मैंने ब्रेक से पहले अलीमा खान साहबा का ट्वीट पढ़ा जिसके अंदर वाज़ेह अंदाज से इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया कि जी आपने रिकनसाइल नहीं करना। अली मोहम्मद खान साहब इनकी जमात के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने डायलॉग की बात की, नवाज शरीफ को उन्होंने लीडर करार दिया, जरदारी साहब को लीडर करार दिया। उसके बाद जो उनके साथ हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने फिर अपना बयान अमलन को बदलना पड़ा। तो इस माहौल में आपके ख्याल में इमरान खान का तो एज है, वो जेल से बैठ कर डिक्टेट कर सकते हैं, या बाहर बैठे हुए लोगों पे जिम्मेदारी क्या है? व्हाट्स योर टेक? आई थिंक बाहर बैठे हुए जो मेंबर्स हैं उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी है और बड़ी भारी जिम्मेदारी है। डायलॉग की बात बिल्कुल हुई, लेकिन इस तरह की बहुतानबाजी करना या इल्ज़ाम लगाना कि हम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं मानते, या इस तरह का कहना कि हमारा मैंडेट जो सो एंड सो फोर्थ। बट आई थिंक इस रिकन्सिलिएशन में द वे फॉरवर्ड आई सी, इस पे इफेक्टिव लेजिस्लेशन मेजर्स हमने लेने हैं। लेजिस्लेटिव मेजर्स के ऊपर सबसे पहले फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़ को जो कर्ब करना है उसके लिए इफेक्टिव लेजिस्लेशन करनी है। एंड आई थिंक यू विल प्रोबब्ली एग्री, आपका पैनल पूरा एग्री करेगा। जुडिशल रिफॉर्म्स पे हम बात करें, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म से बात करें, इनके टाइम पे 22 ईद से पहले आपने सवैयां पकानी शुरू कर दी हैं। अभी तो पहली ईद की बात तो ये है कि वो मानते ही नहीं है कि आपके पास मैंडेट असली है। वो कहते हैं जी कि आप ये 9 मई वगैरह का मामला जो है, वैसे 9 मई के ऊपर वापस आते हुए जो वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया था उसके अंदर उन्होंने 2 बातें की थी। एक तो उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल जख्म ताज़ा हैं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन साथ ये कहा था कि जिनका ताल्लुक नहीं है उनको हम छोड़ भी देंगे। सो प्रॉब्ली आपकी हुकूमत की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जा सकता है जी कि हमारे ख्याल में ये लोग जो हैं जिनको ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स कहते हैं इनको छोड़ दें। ये इनिशिएटिव आपके ख्याल में होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए कि जो लोग मुलविस नहीं हैं या जिनका वैसे नाम दे दिया गया है नामालूम एफआईआरों में, और इस तरह उनको अगर बंद किया है, जिस तरह जैन साहब ने भी जिक्र किया कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, तो एक एक केस को आई थिंक हमें देखना होगा माइन्यूटली कि जो लोग वाक़तन जिनकी इन्वॉल्वमेंट है फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला जिन्होंने किया, या जिन्होंने जितने हमारे शोहदा थे उनके मॉन्यूमेंट्स के ऊपर जो है उनको डेजरेक्ट किया, तो इन तमाम तर चीज़ों को देखना होगा। जो लोग वाज़े तौर पे सोशल मीडिया की वीडियोस पे, और उस दिन जो इवेंटफुल ये सारी सिचुएशन थी, अनफेटफुल डे था जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतना कम है, तो उस पर वाज़े तौर पे वो कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं वीडियोज़ में। सो आप ये डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हैं? डेफिनेटली। योर टेक ऑन दिस? सर देखिए, जहां तक रिकंसिलिएशन की बात है ना, तो रिकंसिलिएशन रिक्वायर्स सम CBNs।
ہم اگر آدھا راستہ آئیں گے تو حکومت کو بھی آدھا راستہ آ کے ہمیں ہاف وے میٹ کرنا. آپ تو پہاڑی پہ چڑھے ہوئے ہیں, آدھا راستہ کیسے نہیں, آپ تو کہتے ہیں جی کہ نہیں آنیسٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ چیز ہیں, ان سے ہم نے بات نہیں کرنی. میں نے ابھی آپ کو ٹویٹ سنا ہے. آپ سن لیں نا, ریکنسیلیشن کے لیے ہم تیار ہیں, ہم نے پہلے بھی کہا ہم تیار ہیں. اسد قیصر صاحب ہمارے پارلیمنٹری لیڈر ہیں, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی ہے. اس کی ہم نے 3 شرائط رکھی ہیں اور وہ مناسب شرائط ہیں ہماری. جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی ان کو چھوڑنا چاہیے, تو وہ اس کو عملی جامہ پہنائیں. اس کو جس بندے نے اگر کسی نے کسی فوجی تنصیبات پہ یا کسی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے, آپ پاس پروف ہے, اس کو پروسیکیوٹ کریں. لیکن جو باقی لوگ ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, دور نہ جائیں نا. میں اپنی بات کرتا ہوں, 9 مئی کو میں کسی احتجاج میں نہیں تھا. 9 مئی کو میں آغا خان ہسپتال میں اپنی والدہ کا علاج کرا رہا تھا, سرجری ہو رہی تھی ان کی. 6 کیسوں میں آپ نے مجھے ملوث کیا ہوا. میرے جیسے لاتعداد لوگ ہیں, خواتین ہیں, نوجوان ہیں, بزرگ ہیں, ایسے لوگ ہیں جن کے ایف اے کے امتحان مس ہو گئے, میٹرک امتحان مس ہو گئے, جن کی کاروبار بند ہو گئے. تو ان بیچاروں کو کس چیز کا آپ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ اور جنہوں نے انسائٹ کیا, فلپ دا کوائن ناؤ, جنہوں نے انسائٹ کیا, آپ کے پاس پروف, آپ ان کو پروسیکیوٹ کریں, بالکل کریں. کون روک رہا ہے آپ کو کرنے سے؟ لیکن آپ حکومت ہیں, آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ آپ کے لیڈر نے تو سب سے زیادہ انسائٹ کیا, آپ کے لیڈران نے تو سب سے زیادہ انسائٹ کیا. آپ کے پاس اگر کوئی پروف ہے آپ کورٹ آف لاء میں لے کے آئیں. ٹھیک. فیکٹ آف دا میٹر از 9 ماہ گزر گئے ہیں, ہم ATC کی پیشیاں بھگت رہے ہیں, کوئی اس پہ پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. اس پہ پیش رفت کریں, جس کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہے اس کو پروسیکیوٹ کریں, جس کے بعد نہیں ہے دیٹس فیئر. شالا صاحب کہ نہیں, اگر یہ اپنی والدہ کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھے اور ان کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے 9 FIR یا 6 جتنی بھی ہیں, کتنی ہوئی ہیں FIR آپ کے اوپر؟ 6 سے زائد. میں تو سیدھی ایک بات کہتی ہوں کہ ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیو فینسنگ کی گئی ہے, تو جو لوگ ہیں ان پہ مقدمہ چلائیں, اور جو لوگ نہیں ہیں بالکل ان کو کریں. جو انہوں نے بات کی میں بالکل اس کو فیور کرتی ہوں, کیونکہ میں خود اس طرح کے معاملات کا شکار رہ چکی ہوں. آپ کو پتہ ہے 1990 میں اسٹوڈنٹ تھی اور میں ریلیز نہیں ہوتی تھی, مجھ پہ ایک اور مقدمہ ہو جاتا تھا. پھر ان کے دور میں میں گورننگ باڈی کی ممبر تھی, مجھے جو ہے یہ آ گیا تھا سوال نامہ نیب کی طرف سے 33 سوالوں پہ مشتمل کہ آپ گورننگ باڈی میں تھیں, یہ بتائیں NICVD میں یہ لوگ کیوں اپوائنٹ کیے گئے. NICVD نے اپوائنٹ کیے. کمال یہ ہے کہ اتنی حکومتیں چینج ہوئی, سوال نامہ 33 سوالوں پر ہی مبنی ہوتا ہے. مجھے پھر کیا ہوا تھا, آپ کا 35, پھر کیا ہوا تھا, پھر سیکنڈ کیا ہوا تھا, کسی نامعلوم نمبر سے جو ہے مجھے ایک ویڈیو شیئر کی گئی, وہ میں نے دیکھی بھی نہیں, مجھے FIA نے بلا لیا. آپ کو ایک نمبر سے ویڈیو شیئر کی گئی ہے, اس کو ہم نے پکڑا ہے, تو آپ نے وہ کتنے لوگوں کو شیئر کی, آپ ہمیں اپنا فون دیں گے, ہم اس کا فرینزک ہے, میں فون نہیں دوں گی. So you can relate to what he's saying. میں جو غلط ہے وہ ہر دور میں غلط ہے, یہی میں چاہتا ہوں, غلط ہے وہ ہر دور میں غلط ہے, اور میں یہ بالکل اس کو فیور نہیں کرتی. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے سسٹم کو تیز ہونا چاہیے. جب ہم جوڈیشری ریفارمز کہہ رہے ہیں تو جن لوگوں پہ مقدمات ہیں آپ نے چلائیے, سزا ہونی ہے, سزا ریلیز کرنا ہے, ریلیز کریں. There's one very pivotal point in all of this. Aiding and abetting, یہ بھی ایک اس کا ایک ایسی چیز ہے بہت کہ موقع پہ موجود نہ ہونا یہ نہیں ثابت کرتا کہ آپ کی انوالومنٹ, ناٹ پوائنٹنگ ٹورڈز یو بٹ جنرلی ایک پوائنٹ ہے باقی لوگوں کے. ٹرمپ والے کیس میں جس کو سب سے زیادہ سزا دی وہ موقع پہ موجود بھی نہیں تھا. ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ اگر ہے اس میں, جس طرح جیو فینسنگ کی شیلا صاحبہ نے بات کی, ویسے میں اگر آپ کی جماعت کے حوالے سے بات کروں کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس نے تمام کے تمام واقعات کو سبورٹ بھی کیا ہے, اور آپ کے اوپر ایک اتنا بڑا ایک گناہ کا سایہ جو ہے, آپ کہتے ہیں کہ خام خواہ ہے, لیکن ایک گناہ کا سایہ آپ کے اوپر آ گیا ہے. آپ کی پارٹی کو خود اس کی انکوائری کروانی چاہیے تھی, یعنی آپ کی پارٹی کو خود بھی تو بندے آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے تھے. آپ نے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا کہ جی جو جس نے کیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, جس نے نہیں کیا وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. What did your party do? ہمارے پاس آپ نے ہمیں انکوائری کرنے کا موقع کہاں دیا؟ ہم تو خود چھپے پھیر رہے تھے. 23 سے 24 پرچے کرا کے ہم نے اب کروا لیں, ہم تیار ہیں. ہم انکوائری کرنا, اپنی انکوائری آپ کر لینا سر. انکوائری کرنا انویسٹیگیشن ایجنسیز کا کام ہوتا ہے, پبلک کا کام نہیں ہوتا. یہ انکوائری کریں. ہم اگر کورٹوں میں نہ پیش ہوئے ہوں, ہم نے اپنے آپ کو قانون کے آگے نہ پیش کیا ہو, ہم نے اپنی بیلیں نہ کرائی ہوں, تو پھر آپ ہمیں قصوروار ٹھہرائیں نا. ہم نے تو ہر عمل میں حصہ لیا ہے, ہم پیش ہوئے ہیں, آج بھی پیش ہو رہے ہیں, کل پرسوں ترسوں ATC میں جا رہے ہیں, اپنی پیشیاں بھوگنے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کی ہے.
ہونا کیا چاہیے ہے کہ نظر آنا چاہیے کہ ملک کے اندر احتساب بھی ہو رہا ہے, انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے, ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, اور اس کا جو بھی رزلٹ آئے گا وہ سارے تسلیم کریں. لا ہیز ٹیکن اٹس کورس. obviously یہ ایک قانون کے اس پورے پروسیجر کے اندر یہ تحت یہ پیشوں پہ بھی جا رہے ہیں, یہ بیلیں بھی لے رہے ہیں, پری اریسٹ لے رہے ہیں, آفٹر اریسٹ لے رہے ہیں, تمام تر چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اپنی بھی تو ان کی اس پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دے شوڈ آلسو پٹ دیئر اون ہاؤس ان آرڈر, کہ یہ دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز پہ لوگ نظر آ رہے ہیں, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ملوث ہو سکتے ہیں, ایڈ اینڈ ابیٹ کیا ہے, ان کو یہ خود پیش کریں, ان کو یہ خود سامنے لے کے آئیں کہ یہ ایسے عناصر, یہ ایسے لوگ ہماری پارٹی کا. ان میں سے 21 کو ٹکٹ دے کے جتوایا ہے, ان میں سے 21 کو ٹکٹ دے کے جتوایا, اور کتنوں کو آپ نے نہیں جیتنے دیا, ان کا بھی تو نام لیو اٹ دیئر. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین, اگلے سیگمنٹ میں سردار اختر مینگل ہمارے ساتھ ہوں. آئیے ناظرین, اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سردار اختر مینگل کی طرف, جو سربراہ ہیں BNP, اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کے خیالات کیا ہیں. سردار صاحب, آج آپ نے ISPR کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا انتخابات کے اندر مبینہ دھاندلی کا جو معاملہ ہے, وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. اگر نہیں گزرا تو لب لباب یہ ہے کہ فوج کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نمبر 1, اور نمبر 2, اگر کسی کے اعتراضات ہیں تو ان کو قانونی انداز سے ان کو ایڈریس کروائے. شور شرابے, ہنگامے اور فساد پھیلانے کی اگر کوشش کی گئی تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی. تو میں آپ کا ریئیکشن لینا چاہ رہا ہوں. شکریہ طلعت صاحب. دیکھیں, یہ پہلا الیکشن ہے جس میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں. اس سے پہلے بھی جو بھی الیکشن ہوئے ہیں ان پر سوالات اٹھائے گئے ہیں, اور ان کی بھی آج تک کوئی ریمیڈی نہیں ہوئی. اور ظاہر لوگ جب احتجاج کرتے ہیں, لوگ جب مظاہرے کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کے ایجیٹیشن کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اداروں سے مایوسی کی طرف جاتے ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور ادارے ہوں. ان سے جب مایوس ہو جاتے ہیں تو لوگ احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو اس ملک میں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اداروں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے, اور اگر دھاندلی نہیں ہوئی تو تمام زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیاں اس بات پر کیوں ایک پیج پر آ گئی ہیں کہ جی یہاں پر دھاندلیاں ہوئی ہیں. کبھی فارم 45 جو ہے فارم 47 میں بدل جاتا ہے, کبھی فارم 47 جو ہے فارم 48 میں بدل جاتا ہے. بہت سے ایسے ثبوت ہیں جس سے آپ خود ہی اندازہ نہیں بلکہ آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں دھاندلیاں ہوئی ہیں. اگر دھاندلی نہیں ہوتی, کیا 1970 کے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی؟ کیا فاطمہ جناح جو ایوب خان کے مقابلے میں کنٹیسٹ کر رہی تھی اس وقت دھاندلی نہیں ہوئی؟ اگر اس وقت بھی ان معاملات کو روک دیا جاتا تو شاید آج لوگوں کا اعتماد ان اداروں پر بحال رہتا اور اعتماد کا اتنا فقدان نہیں ہوتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک سٹیٹمنٹ دینے سے بہتر نہ ہوتا کہ ان کی انکوائری کی جاتی اور چھان بین کر کے پھر جو ہے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا جاتا یا کوئی فیصلہ کیا جاتا. لیکن سردار صاحب کا کلامی یہ چھان بین جو ہے ظاہر ہے فوج کے حوالے سے تو ہم نہیں کر سکتے. یہ چھان بین کا جو معاملہ ہے یہ سیاستدانوں نے خود ہی طے کرنا ہے, اور چھان بین کے لیے 2013 کا ماڈل ہمارے پاس موجود ہے جب جوڈیشل کمیشن بنایا گیا. 4 حلقوں کے اوپر آپ نے خود اس کو وٹنس کیا کہ کیا ہنگامہ کھڑا کیا گیا 4 سال, پھر اس میں سے عملاً کچھ نہیں نکلا, کم از کم وہ کچھ نہیں نکلا جس کی توقع تھی. تو اب کم از کم ہائی کورٹس کے لیول کے اوپر فورمز موجود ہیں, تو انفرادی طور پر تو ان معاملات کو طے کرنا ہے. اور آج پھر الیکشن کمیشن نے فارم 45 جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیے ہیں, فارم 47 بھی اپلوڈ کر دیے ہیں, اس میں غلطیاں ہیں. لیکن اس پروسیس کے ساتھ چلنا ضروری ہے, یا ہم یہ کہیں کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ماضی یہ ہے لہٰذا انہوں نے حال میں بھی یہی کیا ہے شواہد کے بغیر؟ طلعت صاحب دیکھیں, جہاں تک فارم 45 کی میری نظر سے آج جو گزرے ہیں فارم 41 پولنگ پہ تقریباً 29,000 ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں. ٹیمپرنگ کی گئی, فارم 45 میں بھی ٹیمپرنگ کی گئی. میں اپنے بلوچستان کے آپ کو بتاتا ہوں جہاں پر ایک تو فارم 45 دیا بھی نہیں گیا, اگر دیا بھی گیا اس کا نمبر بدل ایک ڈپلیکیٹ الگ سے فارم 45. اور یہ نہیں کہ نچلے سطح پر ہوئے, یہ باقاعدہ ایک میکنائز طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے. لوگ اس کو دھاندلی نہیں کہتے, ہم اس کو دھاندلی تو نہیں کہتے, یہ تو بالکل ایک ڈکیتی ہے. اور ہمارے ہاں بالکل
ऑक्शन किया गया जी, सीटों का ऑक्शन किया गया, सीटें बेची गई हैं, लोगों ने इन्वेस्ट किया है, लोगों ने पैसे लगा के सीटें खरीदी हैं और उनको ये तसल्ली दी गई आप बैठे रहे, आपको वो सीट मिलेगी। तलत साहब, इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन के दौरान हर कैंडिडेट जो है अपना सियासी प्रोग्राम लेकर अवाम में जाता है कैंपेन की सूरत में। वो पॉलिटिकल पार्टियां, ये वो लोग जो घर से नहीं निकली हैं, उनके हक में जो है ना, पहले दिन तो उनके पोलिंग पे वोट 0 थे, लेकिन फॉर्म 47 में जो है या 48 में जो है ना, वो हजारों की तादाद में हो गए। तो किसने उनके हक में वोट डाले हैं? क्या ये हमारे भी उन इदारों की काम नहीं? अगर उन इदारों पर इल्जाम आ रहा है तो ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनकी अपने तौर पर छानबीन कराएं। मैं ये नहीं कहता कि ऊपर से लेकर इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन निचले सतह पर हमारे यहां तो बहुत ही अंधाधुंध तरीके से जो धांधलियां की गई हैं। अच्छा, ट्रेल ऑफ एविडेंस के ऊपर बात आएगी। आप खुद जाहिर है इतने सीजन्ड सियासतदान है, इतनी बड़ी सियासी रवायत को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो ट्रेल ऑफ एविडेंस भी चाहिए होगा। तो अब ट्रेल ऑफ एविडेंस कैसे प्रोवाइड किया जाए? ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है किसके ऊपर प्रोवाइड किया जाए? आपने इदारों के ऊपर अदम एतमाद का, आपको पता है कि इदारे जो हैं उनके ऊपर अगर आप एतमाद नहीं करें तो फिर आपको किसी न किसी फोरम पर जाकर प्लीड करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाएं, इलेक्शन कमीशन के सामने जाएं, ट्रिब्यूनल के सामने जाएं, ये 3 ही ऑप्शंस हैं। तो इसके अलावा क्या करें? देखिए, ट्रायल एविडेंस फ्रॉम द डे 1, जब आपकी नॉमिनेशन पेपर सबमिट होते हैं, वहीं से हमने उसको उस कोने को, रस्सी के उस कोने को पकड़ा। और हमारे यहाँ तरफ ऐसी मिसालें हैं, जिस किसी शख्स का नाम वोटर लिस्ट में ना हो, ही कांट कंटेस्ट द इलेक्शन। और वो एविडेंस हमने प्रोवाइड किया, जहां पे इलेक्शन कमीशन खुद लेटर लिखता है उस उम्मीदवार को, क्योंकि आपने दिसंबर में आईडी कार्ड बनाया, अक्टूबर में आपकी वोटर लिस्ट के जो इंदराज स्टॉप हो गया, मतलब बंद हो गया, तो आपका नाम वोटर लिस्ट में डाला नहीं जा सकता। उसके बावजूद उसके कागजात नॉमिनेशन मंजूर किए जाते हैं। इससे ज्यादा एविडेंस क्या होगा कि वो एविडेंस हमने उनको प्रोवाइड किया कि उसकी ड्यूल नेशनलिटी है, लेकिन उसके बावजूद ट्रिब्यूनल ने उनको रिजेक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया, और ये मुद्दा लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी आए, वहां तक भी सुनवाई नहीं हुई। तो आप मुझे बताएं, जब इन तमाम इदारों में सुनवाई नहीं होगी, या तो हम खामोश बैठ के जो कुछ हुआ है उसको मान लें, 5 साल इंतजार करते रहें, और होगा भी ये। क्योंकि आज दिन तक देखें, जो भी ट्रिब्यूनल बना, मुझे किसी एक इलेक्शन में बनने वाले ट्रिब्यूनल की कोई एक मिसाल दे दे, चाहे वो 2013 में इलेक्शन हुए, चाहे 2018 में हुए, या उससे पहले हुए, जब फातिमा जिन्ना के हक में वो फैसले नहीं आ सकते। फाउंडर ऑफ द कंट्री, जिसकी उसकी सिस्टर के मुकाबले में एक डिक्टेटर जो है वो जीत जाता है, जब उसको यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता, तो हम बलूचिस्तान के लोगों को या दूसरे छोटे इलाके के लोगों को कैसे इंसाफ मिलेगा? यही अदालत है ना जी, यही ट्रिब्यूनल है, यही इलेक्शन कमीशन है। चेहरे बदल दिए गए, लेकिन उनकी पॉलिसियां और उनका काम तो तकरीबन एक ही है। फ्यूचर सिनेरियो फिर पेंट करें, अगर ये इतनी ही सूरत जो है वो बन रही है इंतखाब के बाद की नागुफ्ताबेह, या इतनी मुज़महिल या इतनी मायूस कुन, तो ज़रा फिर मुस्तकबिल की बात कर लें कि आज जो जिस प्रेस रिलीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके अंदर ये भी कहा गया कि इंतखाबात के बाद जो है वो मुआशी तरक्की के मामला तय होने हैं, पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जाएगा, तो एक बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट जारी किया। लेकिन जिस तरह आप बयान कर रहे हैं, उसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो तो किसी और तरफ लेके जाएगी निज़ाम को। तो मैं ज़रा आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपके तजर्बे की बुनियाद पर मुस्तकबिल में आप क्या होता देख रहे हैं? देखिए, हमेशा तलत साहब, मुस्तकबिल के फैसले आप हाल को या माजी को सामने रखते हो, और हाल में इस तरह के स्टेप्स आप उठाएंगे जिस तरह से आप ये इम्कानात उसके कवि बन जाते हैं कि मुस्तकबिल आपका रोशन रहेगा। जब माजी के फैसले तल्ख हों और हाल में जो है ना आपकी राह हमवार ना हो, यू आर ड्राइविंग ऑन अ बम्पी रोड, तो ऑब्वियसली मुस्तकबिल आपका हमवार तो नहीं हो सकता। और जो नताइज दिए गए अब मैं हैरान हूं कि उन नताइज को वो जो जीते हुए वो खुद उनको यकीन नहीं आ रहा कि हम वाकईतन जीते हैं। उनको यकीन दिलाया जा रहा है,
ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ جیتے ہیں. معاشی ترقی کا انحصار جو ہے نا آپ کی سیاسی اسٹیبلٹی پر ہے. جب ملک میں آپ کی سیاسی اسٹیبلٹی نہ ہو تو معاشی ترقی کے لیے نہ کہ آپ کی مقامی جو سرمایہ دار ہیں وہ سرمایہ لگائیں گے، نہ ہی بیرون ملک بیٹھے ہوئے جو سرمایہ دار ہیں وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے. تو اس سے بہتر نہ ہوتا کہ یہ فیصلہ عوام کو دیا جاتا کہ وہ کس کو چوز کرتے ہیں. اگر ہم اپنے فیصلے عوام پر مسلط کریں گے، ہم اپنے فیصلے عوام پر جو مسلط کر کے یہ ان کو باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں جی فیصلہ ہمارا ہوگا، مائٹ از رائٹ، پھر مائٹ از رائٹ میں جو ہے نا کوئی بھی اسٹیبلٹی، نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ سکتی ہے نہ ہی اکنامیکل اسٹیبلٹی آ سکتی ہے. آپ احتجاج میں جائیں گے؟ احتجاج تو ہم کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر احتجاج میں بھی کوئی ہمیں فوراً کوئی ریمیڈی مل سکے گی، کیونکہ میں بلوچستان کے لوگوں کی آپ کو بات کروں کہ ہمارے بلوچستان کے نوجوانوں جو اکثر ہمیں روکتے تھے، جو ہم پارلیمانی سیاست کرتے تھے، ہمیں یہ روکتے تھے کہ نہیں جی پارلیمانی سیاست سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. یہ گزشتہ کے جو الیکشن ہیں ان میں جو نتائج بنائے جا رہے ہیں یا مینوپولیٹ کیے جا رہے ہیں، ان سے ان ہمارے نوجوانوں کے جو ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں میں گئے جو ہمیں روک رہے تھے، ان کی اس بات کی تصدیق اس الیکشن میں یا گزشتہ الیکشن میں ہمارے ان اداروں نے ان کی اس بات پر مہر لگا کر یہ بات کی تصدیق کر دیے کہ یہاں پر الیکشن یا پارلیمانی سیاست سے آپ کے مسئلے حل ہونے والے نہیں. احتجاج تو ہم کریں گے، لیکن مجھے بھی نہیں لگتا کہ احتجاج سے کوئی نتیجہ اخذ ہو سکے گا. ہاں، ملک جو ہے دوسری انارکی کی طرف جا سکتا ہے. اس کے بارے میں ان قوتوں کو، یہاں کی پولیٹیکل پارٹیوں کو بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا ہوگا. ایک فیصلہ تو ان کو کرنا ہوگا، کیونکہ آج کوئی عرش پہ تو کل وہ فرش پہ تھا، اور آج کوئی فرش پہ سمجھے کل اس کو بھی عرش پر بٹھا دیں گے. تو یہ بیٹھ کے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور یہ فیصلہ اسی پارلیمنٹ ہو یا کسی اور اداروں سے کرے کہ خفیہ اداروں کا ان معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. جب تمام آپ کے آئین بھی ہمیں اس بات سے روکتا ہے، ہمارا قانون بھی اس بات سے ہمیں روکتا ہے، تو آئین کی پاسداری کرتے ہوئے، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی ادارے کی ایک دوسرے کے معاملات میں عدلیہ اپنے دائرے میں رہ کر کام کرے، ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں وہ اپنے دائرے میں بیٹھ کے کام کریں، اور ہمارے جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنے دائرے اختیار میں بیٹھ کر کام کرے. تو میرے خیال میں تو پھر ہم اسٹیبلٹی کی طرف جا سکتے ہیں. سردار حسن مینگل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا.